हालेलुया। इसी के जिंदा और बरकत और वो फजल नाम में आप सबों को आंसू खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब खुदा हमारे साथ है और हम खुदा के घर में मौजूद हैं। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। खुदाए बुजुर्ग यहोवा पाक खुदा, मैं अपने आप को, अपनी रूह जान बदन को, अपने जहन को, अपनी सोचों को तेरे हवाले करता हूँ। अब आप जब मैं तेरा कलाम सुनूं, ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर और मेरी जिंदगी में बाबरकत चाहे। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है वो बोझ के हवाला से। आज हम देखते हैं दुनिया में किस कदर अफरा तफरी है और किस कदर हर इंसान जो है वो परेशानी की हालत में है। इंडिविजुअली और इज्तिमाई तौर पर भी इंसान जो है वो परेशानी की हालत में है, क्योंकि वो बोझ लिए फिरता है। उसके दिल के अंदर बोझ है, उसके अंदर बीमारी का, परेशानी का, लाचारी का और हर किस्म का बोझ उसके अंदर है और वो परेशान है कि किस तरह मैं इस बोझ को जो है वो हल्का करूं, इस बोझ को कम करूं, इस बोझ को खत्म करूं। लेकिन मेरे अजीजों, उस बोझ को कम करने के लिए हमें किसके पास जाना है और क्या करना है, ये आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे। सो मेरे अजीजों, मेरे साथ बोझ के हवाला से मैं एक स्टोरी, एक कैरेक्टर आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा दूसरा सलातीन उसका 19 बाब उसकी 14 आयत से हम देखेंगे। दूसरा सलातीन उसका 19 बाब 14 आयत से हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। यहाँ हिजकिय्याह बादशाह जो है वो अपने बोझ को लेकर कैसे खुदावंद की हजूरी में आता है और कैसे खुदावंद उसके बोझ को हल्का करता है। सो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। हिजकिय्याह दूसरा सलातीन उसका 19 बाब 14 आयत से। यहाँ यूं मरकूम है, हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद कान लगा और सुन, ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख इस और सकरात की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने उस आदमी को भेजा है, सुन ले। ऐ खुदावंद, असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे, इसीलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए वाइस से करते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो जंग करना चाहते हैं उन्होंने हिजकिय्याह बादशाह को एक खत भेजा और खत के अंदर उन्होंने बड़ी दहशतगर्दी के साथ वो खत को वो रवाना किया, ताकि खुदा का बंदा हिजकिय्याह जो है वो परेशानी की हालत में चला जाए, वो डर जाए, वो खौफजदा हो। यकीनन मेरे अजीजों, उस खत के अंदर बहुत दहशतगर्दी वाली बातें लिखी गई कि हम आपको निस्तो नाबूद कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे और खत्म कर देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अकेला हिजकिय्याह बादशाह जो बादशाह है वो बादशाहों के बादशाह के आगे झुकता है और उसके आगे अपने खत को जो कि दुश्मनों की तरफ से आता है उसे रखता है, क्योंकि हिजकिय्याह का ईमान खुदावंद पर है। आज बहुत से लोग जो है परेशानी की हालत में बोझ को लिए फिरते हैं। तो मेरे अजीजों, उनके लिए भी
خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی درخواست کو اس زندہ خدا بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے رکھیں. یقیناً ابلیس جو ہے وہ آپ کو ڈراتا ہے، آپ کے کاموں میں، آپ کے اندر مختلف باتوں کو ڈالتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو بیماری سے نہیں نکل سکتا، تو بچ نہیں سکتا، میں تجھے نیست و نابود کر دوں گا. لیکن میرے عزیزوں، آپ کو ضرورت ہے اس وقت خداوند کے آگے اپنی درخواست رکھیے، خداوند کے آگے اپنے بوجھ کو رکھ دیجیے، تاکہ جب خدا آپ کی درخواست کو دیکھے تو خدا اس پر نگاہ کرے. اس کے کا جو دوسرا کام تھا، اس نے درخواست رکھنے کے بعد اپنے سر کو جھکایا، اور سر کو جھکانے کے بعد اس نے دعا شروع کی. کیونکہ میرے عزیزوں، دعا ایسا ہتھیار ہے جو حالات کو بدلتا ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں افراتفری میں ہیں، ریلیجیس بیس پہ افراتفری پھیلی ہے، فائنینشلی طور پر افراتفری پھیلی ہے، اور بہت سی پریشانیاں انسان کو دبائے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، ان حالات میں ہمیں خدا کے آگے جھکنا ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا کے وسیلہ سے ہم سب بچ جائیں گے. آمین. ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا کے آگے مضبوط ہونا چاہیے. ایک تو حزقیاہ نے ایمان کے ساتھ درخواست کو رکھا، دوسرا اس نے دعا کرنا شروع کی. آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم دعاؤں میں ٹھہریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے، پوری ورلڈ کے لیے، جہاں جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، ان کے لیے ہم دعا میں ٹھہریں. حزقیاہ کے دل میں یہ بوجھ تھا اپنی قوم کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے، کہ خداوند انہیں دشمن کے ہاتھوں سے چھڑائے اور بچائے. اس نے اس درخواست کو بھی آگے رکھا اور بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھکا اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ سکرات کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے. زندہ خدا کی توہین کے لیے. میرے عزیزوں، خدا جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا جانتا ہے. خدا آپ کی طرف سے جنگ کرے گا، اور خدا جو ہے اپنے نام کی عظمت کو، اپنے نام کی بڑائی کو ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے. کوئی انسان خدا کے نام کو گرا نہیں سکتا اور نہ نیچا کر سکتا ہے. بہت سے لوگ آئے، بہت سے بڑے بڑے جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم خدا کے نام کو مٹا دیں گے، اس دنیا سے خدا کے نام کو ختم کر دیں گے، ہم اس کرسچینٹی کو ختم کر دیں گے. لیکن میرے عزیزوں، خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں میں سے سورماؤں کو کھڑا کیا، خدا نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا، اور خدا نے ان کے وسیلہ سے جنگ کی. اور خدا نے نہ صرف تلوار سے بلکہ روح سے بھی جنگ کرنا سکھائی. آج روحانی طور پر ہمیں بھی جنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دعاؤں میں ٹھہرنا ہے، اپنے بوجھ کو خداوند کے آگے اٹھیلنا ہے. میرے عزیزوں، حزقیاہ نے بھی ایسا کیا اور خداوند نے اسے سرفرازی بخشی. خداوند نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر، ایک اکیلا فرشتہ کو ان کے درمیان بھیج کر، ان لاکھوں کی تعداد میں جو زوراور تھے، جو تلوار سے جنگ کرنا چاہتے تھے، ان کو نیست و نابود کر دیا. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ زوراور ہے اور فتح مندی کا خدا ہے. میرے عزیزوں، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمارا بوجھ اٹھانے کا وعدہ کیا. اس نے کہا، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرے عزیزوں، جب بوجھ کی حالت میں، جب گناہ کی حالت میں کوئی گنہگار ہوتا ہے تو وہ بدی سے لدا ہوا ہوتا ہے، اس کا چلنا مشکل ہوتا ہے، اس کا معاشرے میں رہنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، یسوع نے اس سے کہا کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، تمہارا بوجھ جو ہے وہ میں لے لوں گا. اس کا ثبوت جو ہے وہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں دکھا دیا. اس نے اس بوجھ کو جو اس دنیا میں تھا، جو لوگوں کے درمیان تھا، جو گناہ سے بھرے لوگ تھے، اسے آنا پڑا، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اب بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہی اس دنیا میں جانا ہے اور اس بوجھ کو اٹھانا ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے انہوں نے صلیب پر اس بڑے بوجھ کو اٹھا دیا. آج بھی وہ آپ کے بوجھ کو لینا چاہتا ہے. آج بھی وہ چاہتا ہے کہ آپ بوجھ سے خالی ہوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں، میرے لوگ گمراہ ہوں، میرے لوگ پستی کی حالت میں ہوں، میرے لوگ گرے ہوئے ہوں. لیکن میرے عزیزوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم کھڑے رہیں، ہم اس کے حضور میں
کھڑے رہیں اور اس کے حضور میں دعاؤں التجاؤں کو رکھیں. سو خدا ہمارا زور، ہماری قوت اور ہماری پناہ اور چٹان ہے. یسوع مسیح نے بھی بوجھ رکھا. یسوع مسیح نے جب وہ قنائے گلیل میں گیا تو وہاں اس شادی میں جب اس نے شرکت کی تو وہاں جو میں تھی وہ کیا تھی؟ ختم ہو گئی. تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ دیکھ مہمان بہت زیادہ ہیں لیکن میں تھوڑی ہے. تو یسوع مسیح نے اس بات کو، اس بوجھ کو دل میں رکھا کہ میں اس شادی میں جو ہے وافر مقدار میں کو پیدا کروں گا. سو خدا یسوع مسیح نے پانی کے وہ مچ کے رکھوائے اور وہاں جب اس پر برکت چاہی تو وہاں وافر مقدار میں، اور جو پہلے میں پیش کی گئی تھی اس سے بھی بہتر میں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے پیش کی. وہ میں مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزوں اس میں کو پیجیے، اس میں سے لیجیے تاکہ آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو. اسی طرح یسوع مسیح نے، اسی طرح اگر ہم زبور 55 میں دیکھیں اس کی 22 آیت میں تو یہاں ایک آیت ہے، یہاں یوں مرقوم ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا، وہ سادی کو کبھی جنبش کھانے نہ دے گا. میرے عزیزوں خدا کہتا ہے اپنا بوجھ مجھے دے دے. وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے آ میری بیٹی، آ میرے بیٹے، میرے پاس آ، میں تیرا بوجھ لینے کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوں. فقط ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کے آگے ایمان کے ساتھ، دعا کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھکیں تاکہ وہ اس بوجھ کو جو ہمارے اندر ہے خدا اس کو دے. اس نے کہا میں تمہیں سنبھالوں گا، سہارا دوں گا، میں تمہیں نجات دوں گا، میں تمہیں اس بوجھ سے چھڑاؤں گا جس کی وجہ سے تم پستحالی میں، جس کی وجہ سے تم پریشان ہے. سو میرے عزیزوں یسوع باہیں پھیلائے کھڑا ہے. ضرورت ہے ہمیں کہ یسوع کے پاس آئیں، یسوع کو پورے طور پر اپنا دل دیں تاکہ خدا ہماری دعاؤں التجاؤں کو سنے اور ہمارے بوجھ کو ہلکا کرے. اس نے اس اندھے کو، جو اندھا تھا، جس کی خواہش تھی کہ میں بھی دنیا کو دیکھوں، میں بھی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھوں، خدا یسوع مسیح نے اس کے اس بوجھ کو بھی ان سے شفا بخشی. وہ شفا کو رسید کر کے خوشی مناتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. اور میرے عزیزوں کو یقیناً ہیکل میں جا کر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہو، ہر روز وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہو. اور ہمیں بھی شکر گزاریوں کی ضرورت ہے. جب ہمارا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کا بوجھ کم ہوا ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کریں، اور جو لوگ ابھی بوجھ کے اندر ہیں وہ خداوند کو اپنا آپ دیں تاکہ خدا جو آپ کے بوجھ کو لے لے اور آپ کو شفا بخشے. اس نے اس اندھے کو بھی، اس لنگڑے کو بھی، اس کوڑی کو بھی، اس جنم کا جو اندھا تھا اسے بھی آنکھیں دیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہی اول اور آخر ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے. وہ شافی ہے، وہ نوروں کا باپ ہے، وہ زندہ خدا ہے. کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ نور کے اندر چلیں، اور وہ روشنی دیتا ہے، وہ آپ کو بینائی دیتا ہے. اپنے کلام کی روشنی وہ آپ تک پھیلاتا ہے اور وہ کہتا ہے آ میری بیٹی اس روشنی میں چل اور اپنا بوجھ مجھے دے دے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سے خدا کے کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے زوردار تعلیمیں